अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। JUI के वर्कर कन्वेंशन में क्या हुआ, इमरान खान के नारे किसने लगाए, उसके बाद एक एक्सक्लूसिव फुटेज मैं आपको व्लॉग के बीच में कहीं भी दिखा दूंगा। लेकिन आज हमारा जो महवरे गुफ्तगू होगा वो तीन बड़ी खबरें। पहली, ख्वाजा आसिफ साहब का अखलाक बाख्ता ट्वीट, गो के मनकूल स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया, लेकिन इंतहाई अखलाक बाख्ता ट्वीट। और उस ट्वीट के अंदर जो जुमले थे, जो अल्फाज थे, जो अलकाबात थे, उससे किन दो तबकात को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, यह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, तबले जंग बज चुका है। तबले जंग नवाज शरीफ साहब के दरमियान और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान ये अपेरेंटली नजर आ रहा है। असल कहानी क्या है यह आपके सामने रखनी है। और तीसरी अहम स्टोरी, बात सिर्फ JUI के वर्कर कन्वेंशन के अंदर जो नारे लगे हैं उसकी नहीं है, बात सिर्फ वहां कुछ लोगों की गिरफ्तारियों की नहीं है, लेकिन बात उससे बढ़कर है। और अब बड़े लेवल पर क्रैकडाउन होने लगा है। किस नौयत का क्रैकडाउन होगा? क्या सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ होगा या किसी एक पार्टी के एक्टिविस्ट के खिलाफ होगा? ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी कम वीडियोज के बाद तकरीबन 1,81,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। और अब ये वेरीफाइड बैच के साथ मौजूद है, यानी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ आप इसको सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपका अपना चैनल है, इसके ऊपर जो हम आपको खबरें दिया करते हैं वो इंतहाई ऑथेंटिक और माकूल हुआ करती हैं। और मेरा जो तज्जिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपके उसके दिलदादा हैं। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब जनाब, इन मौसूफ ने ये ट्वीट किया गुज़िश्ता रोज। ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने शेयर करता हूं। लोग लम्स पर क्यों तनकीद कर रहे हैं, हमने तो ऑक्सफोर्ड की जहालत भुगती है। मनकूल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग के सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक वजीर दिफा हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड हैं, लेकिन सियासत की गलाजत की हद दर्जा गहराई को छूने का जो मलका आजकल के सियासतदानों ने पाया है, शायद किसी ने पाया हो। मसला अगर जहालत का है तो मैं बबांगे दोहल ये कहने को तैयार हूं कि हमारी जहालत ऑक्सफोर्ड को हजम नहीं कर पाई। जनाब, आप जो कह रहे हैं कि हम लम्स के लोगों को रो रहे हैं, हमने तो ऑक्सफोर्ड की जहालत भुगती है। अब इसमें आपने दो तबकात को रगड़ दिया, दो बड़े तबकात, दो जनरेशन्स को। एक जनरेशन जहां का फारिग तहसील शख्स, उनका जो मुखातिब था वो इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब पर केसेस होंगे, वो भुगत रहे, कानून को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के अंदर केसेस को भुगत रहे। लेकिन यह इख्तियार आपको किसने दिया है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करने वाला एक शख्स जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था ऑनररी, और एक शख्स जिसने इंटरनेशनली डिग्रीज लेने के बाद पाकिस्तान में रहने का फैसला किया, यहां चैरिटी को एक पॉइंट पर, एक मुकाम पर पहुंचाने का काम किया, मुल्क का साबिक वजीर आजम है, उसको आप जहालत से तरजीह देते हैं, जहालत से तशबीह देते हैं कि आप, हमने तो ऑक्सफोर्ड की जहालत भुगती है। और फिर आप लम्स में क्यों रो रहे हैं? एक तो आपने उस जनरेशन को बाकायदा मिलाइन कर दिया, जिस जनरेशन का शख्स आपके लिए वर्ल्ड कप लाया, जिस जनरेशन का शख्स एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता था, फॉरेन यूनिवर्सिटी को, जिस जनरेशन के शख्स ने पाकिस्तान में नमल को खोला, जिस जनरेशन के शख्स ने पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल दिया। सियासी इख्तलाफात असाइड, उनके ऊपर जो केसेस हैं उनका भुगतना अपनी जगह के ऊपर, लेकिन यार सियासत में भी कोई लेवल हुआ करते हैं भाई। ये थोड़ी है कि आपके मुंह में जो है बक दे, मैं मुखालफत करूंगा। अगर इमरान खान साहब ने भी अपने दौर में अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर कोई बात की है और वो अखलाकियात के दायरे से बाहर है, मैं उसकी भी मुखालफत करूंगा।
میں اس کی بھی شدید مخالفت کروں گا جو آپ کر رہے ہیں. یعنی اس حد تک نہ آگے جایا جائے کل کو آپ کو مڑنے کا موقع نہ ملے. آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی امامت میں خان صاحب کے کچھ ارد گرد بیٹھے موجود لوگوں نے نماز پڑھی ہے, کتنا تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یعنی آپ اس حد تک آگے گئے کہ آپ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تو یہاں پر بھی خواجہ صاحب آپ یا آپ کے دوست احباب اگر اس حد تک جاتے ہیں تو اتنی ہی حد تک جائیں جتنے میں آپ کو برداشت کرنا پڑ جائے. پھر آپ نے لمز میں پڑھنے والے طلبہ کو باقاعدہ طور پر رگڑ دیا اپنی اس گفتگو میں کہ لوگ لمز پر تنقید کیوں کر رہے ہیں. یعنی آکسفورڈ والے بھی فارغ ہوتے ہیں اور لمز والے بھی فارغ ہوتے ہیں. کیوں؟ جسٹ بیکاز انہوں نے اپنا پیٹنٹ رائٹ یوز کیا اور بڑے آتھینٹک سوالات کیے. آپ سے تو کر نہیں سکتے بھائی, آپ کی تو حکومت ہے, آپ تو سیدھا سیدھا تھانے لگا دیتے ہیں. نہیں بھی تھی, ڈی فیکٹو آپ ہی موجود ہیں. جب تک آپ کی تھی اس کے اندر جو ہوا ہے وہ سب نے محسوس کر لیا, آپ سے تو کوئی کر نہیں سکتا. چلیں آپ بہت بڑے جگرے والے ہیں تو بھیج دیں نواز شریف صاحب کو لمز میں اور انہیں کہیں کہ کر لے سیدھا سیدھا مناظرہ. یہ ملک میں ٹرینڈ تو صرف ایک بندے نے شروع کیا ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ 8 اینکرز کو فیس کرنے کا ٹرینڈ عمران خان نے انٹروڈیوس کرایا. ٹھیک, یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو بھگتنے کا ٹرینڈ عمران خان نے انٹروڈیوس کرایا. یوتھ کے ہر سوال کا جواب دینے کا ٹرینڈ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. آپ کے بڑوں کے ارد گرد جو اینکر پھٹک نہیں سکتے اس طرح کے نوجوان اینکرز کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کے سخت ترین سوالات کا جواب دیں. I was the first person as a youngest male anchor from پاکستان جس نے 2021 میں واحد انٹرویو کنڈکٹ کیا پاکستانی میڈیا کے اوپر. خان صاحب نے کسی کو نہیں دیا. 30 منٹ کی کمٹمنٹ تھی, 90 منٹ کا انٹرویو دیا. یہ جگر گردہ اگر آپ لوگوں میں ہے, آپ لمز کے سٹوڈنٹس کو بعد میں فیس کیجیے گا, پہلے جمیل فاروقی کو فیس کر لیں. کہہ دیں شہباز شریف صاحب کو کوئی اخلاق باختہ سوال نہیں ہوگا, انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہوگا, لیکن آپ بھگتنے یعنی فیس کرنے کا حوصلہ تو پیدا کریں. کہہ دیں نواز شریف صاحب سے, کہہ دیں شہباز شریف صاحب سے, اور نہیں تو حمزہ شہباز یا جنید صفدر سے کہہ دیں بھائی حاضر ہے, لیکن نہیں کریں گے. تو آپ لمز کے بچوں کو کیوں کوستے ہیں بھائی؟ سچ کے اوپر پردہ ڈالنے سے سچ چھپ نہیں جاتا, اور جھوٹ کو 10 طریقے سے سچ کا لبادہ پہنا کر سچ بنانے سے سچ نہیں بن جاتا, جھوٹ سچ نہیں بن جاتا. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں دوسری بڑی خبر. ولاگ تھوڑا سا لمبا ہوگا, آپ نے آخر تک دیکھنا ہے, بڑی امپورٹنٹ گفتگو کرنے جا رہا ہوں میں. میری کوشش ہوا کرے گی کہ آپ جتنا مجھے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اس سے تھوڑا زیادہ دکھایا جائے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یو لائک اٹ, یو ریئلی لائک اٹ. آپ کی جو نیچے کمنٹس ہوتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یو ریئلی مین اٹ. اچھا, زرداری صاحب نے طبل جنگ بجا دیا. آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو چیلنج کیا ہے اور ان کی حکومت پر شدید تنقید کی ہے جو پچھلے 18 مہینے کی حکومت تھی. انہوں نے کہا میں نے شہباز شریف صاحب کہا تھا کہ تم وہ کام کرو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, لیکن تم نے اس کو نقصان پہنچایا, اس لیے میری ان سے نہیں بن رہی تھی. میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. تو کل کی یہ ہیڈ لائن تھی, زرداری ہاؤس میں انہوں نے یہ بات کی. آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر یقین کر لیا ہوگا یقیناً کہ زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ وہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے, اور کسی حد تک یہ بات درست لگتی بھی ہے. معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے تھے, زرداری صاحب ان کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ پاکستان آئیں. پھر 90 دن کے اندر جو الیکشن کا معاملہ تھا اس کے اوپر نون لیگ تو کنونس تھی کہ ابھی نہ ہو, کیونکہ ان کو تو اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ رکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی ہے آگے. لیکن زرداری صاحب اور بلاول صاحب بار بار یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں, کیونکہ وہ ان کو زیادہ لیبل کیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ جمہوری ہیں. تو ان کو ٹھیک ٹھاک پریشر تھا, اور پریشر اس بات کا تھا کہ آپ کے سارے کیسز کھل جائیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں کچھ کیسز کھلے بھی, تو اس کے بعد خاموشی ہو گئی. میں بڑی اندر کی بات بتانے جا رہا ہوں, اس کے بعد خاموشی ہو گئی. زرداری صاحب چپ, بلاول صاحب چپ, نواز شریف صاحب کا ڈرامہ شروع ہو گیا. یعنی لندن سے قطر, قطر سے دبئی, دبئی سے اسلام آباد سے لاہور والا یہ سارا ڈرامہ چلتا رہا. پیپلز پارٹی بالکل چپ, شانت, خاموشی. ایک ہائپوتھیسس یہ ہے, میں 2 ہائپوتھیسس کی بات کر رہا ہوں. ایک ہائپوتھیسس یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب نواز شریف صاحب کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا, پھر پاکستان میں طاقتور حلقوں پہ بھی اس رد عمل کا سامنا کرنا پڑا کہ پبلک کسی بھی صورت نواز شریف کو بطور وزیر اعظم اور ان کے خاندان کو سٹیج پر کھڑے ہو کر سارا یہ جو ساس بھی کبھی بہو تھی والا ڈرامہ چل رہا تھا وہ دکھائے جا رہے تھے, لائیو براڈ کاسٹ کیے جا رہے تھے, یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اور پھر کوئی ریئل اپوزیشن بھی نہیں ہے. ایک ہی واحد اپوزیشن تھا جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے,
تو پھر یہ طے کیا گیا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ایک واقعتاً اپوزنگ فورس کو کہا جائے کہ تم اپوز تو کرو کم از کم. اور وہ اپوزنگ فورس ہیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب. ایک ہیپوتھیسس یہ ہے کہ وہ کھل بول پڑے کہ یار آپ بولو یار یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب آپ بولو کہ نواز شریف کو ہم وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. بھائی نواز شریف کو اگر وزیر اعظم نہ بننا ہوتا نا تو نواز شریف کیسز کے حوالے سے جب عدالتوں میں گئے تھے ان کو پریزیڈنشیل اور پرائم منسٹر کا پروٹوکول نہ مل چکا ہوتا. چلے ایک ہیپوتھیسس یہ ہے. دوسرے ہیپوتھیسس کی طرف آتے ہیں. دوسرا ہیپوتھیسس یہ ہے جناب کہ واقعتاً زرداری صاحب جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہے کہ نواز شریف کو پرائم منسٹر بننے دیا جائے, اور کیونکہ ریاکشن اتنا سٹرونگ آیا ہے, رد عمل پبلک کا اتنا سٹرونگ آیا, تو اب شاید کہیں کسی جگہ پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کسی ینگ بندے کو لایا جائے جو لیس کنٹروورشل ہو, ایٹ لیسٹ وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی تو ہو. یہ جو چور لاٹو ڈاکو لٹیرے لیبلڈ ہیں ان کو لانے سے تو اور زیادہ امپریشن خراب ہوگا, اور خاص طور پر جو لمز کے اندر سوالات کی بوچھاڑ ہوئی ہے تو پڑھا لکھا طبقہ تو ویسے ہی اب انٹرسٹ لینا چھوڑ گیا ہے, لیکن پھر رد عمل بڑا شدید آئے گا. تو اس صورت کے اندر نواز شریف صاحب پاکستان تو آ گئے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کرتے رہیں گے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ میں سے جو اصل اپوننٹ ہے وہ رہے گا جیل میں, اور دو لوگ آپس میں باقاعدہ مقابلہ کرتے دکھائی دیں گے. ایک ہیں زرداری صاحب اور دوسرے ہیں میاں نواز شریف صاحب. اور پھر جب انتخابات ہو جائیں گے ان دونوں کی لڑائی کے بعد کوئی ایسی بیچ کا راستہ نکل آئے گا تو دونوں مل کر حکومت چلا رہے ہوں گے. اس میں ایک کو صدر بنا دیا جائے گا, دوسرے کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. یہ سیکنڈ ہائپوتھیسس ہے. تو یہ جو اوپر سے آپ کو گیم نظر آ رہی ہے نا کہ جی زرداری صاحب نے طبلے جنگ بجا دیا تے ہوں زرداری صاحب نواز شریف صاحب نو نہیں چھڈن گے. او بھائی کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ وہ کھانگ ہیں جنہوں نے 40 سال 45 سال تک ملک کے اوپر رول کیا ہے, باری کے بعد باری, باری کے بعد باری, باری کے بعد باری, باری کے بعد باری, اور آخر میں آپ کو ملا کیا جی؟ بابا جی کا ٹھلو. آپ ذرا آگے آتے ہیں اور امپورٹنٹ چیز, اور وہ امپورٹنٹ چیز ہے جناب جے یو آئی کے ورکرز کنونشن کی. جناب جے یو آئی کا ورکر کنونشن ہوا پشاور کے اندر, اور پشاور کے اندر ہونے والے اس ورکرز کنونشن میں ایک تو ڈیزل کے نعرے لگ گئے, جس کو کریکٹ کرنے کے لیے علی محمد خان صاحب اور اسد کیسر صاحب پہنچ گئے تھے مولانا صاحب کے گھر, اور اس کے بعد انہیں جس سخت رد عمل اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ اور ہم نے دیکھ لیا. تو اس ورکرز کنونشن کے اندر تھا کس کا ورکر کنونشن؟ وہ ورکرز کنونشن تھا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا. پشاور اور کے پی کے اندر دو جماعتیں ہیں جن کی بہت زیادہ پولیٹیکل فالوئنگ ہے. ویسے تو تیسری بھی ایک جماعت تھی اے این پی, لیکن وہ سیٹ اسائڈ ہو گئی, پھر پی ٹی آئی نے اس کی جگہ لے لی اور 2 ٹینیورز کر گئی. اور دوسری بڑی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ, بڑا پیٹنٹ فالوور ہے ان کا. اس پیٹنٹ فالوور کا ورکرز کنونشن تھا, اور وہاں پر عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگے اور ڈیزل کے نعرے بھی لگے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے جلسوں کو بھی نہیں چھوڑتے, وہ زرداری کے جلسوں کو بھی نہیں چھوڑتے, اور پھر ان کو لیبل بھی یہ کیا جاتا ہے یہ تو فارغ ہیں, یہ تو یوتھی ہے, یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے جب یہ ریاکشن کیا تو ایک بڑا واقعہ بھی پیش آیا, وہ فوٹیج بھی میں آپ کو دکھاؤں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ رد عمل کے طور پر پشاور کے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اس ورکرز کنونشن کے اندر لوگوں نے نعرے کیا لگائے ہیں, ملاحظہ کیجئے گا. یہ حالات ہیں اور یہ واقعات ہیں. اب ان ساری سچویشنز کے اندر ہمیں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ بھلے کتنے ہی سیاسی مخالف کیوں نہ ہو کسی بھی جماعت کے یا کسی بھی شخصیت کے, آپ اس حد تک نہ گریں کہ کل کو آپ کا واپسی کا راستہ نہ رہے. بڑے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو سڑکوں پر رگڑنے کی باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد ایک ہو جاتے ہیں, لیکن اس حد تک نہ گریں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ لمز کے لوگوں کے اوپر تنقید کیوں کرتے ہیں, ہم نے تو آکسفورڈ کی جہالت بھگتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں, اللہ کی قسم ان سے کہنا کہ آکسفورڈ کے سپیلنگ بتائیں تو یہ اس کو ایکس فورڈ لکھ دیں گے.
ایکسفورڈ. اب کوئی اس کا مطلب نکالنا چاہے نا تو ایکس کا مطلب ایکس، فورڈ کو فولڈ کر دیں، ایکس فورڈ. بوریا بستر گول. تو یہ بوریا بستر گول جب پبلک نے کرنا ہے نا تو ان کی شکلیں تک دیکھنا پسند نہیں کرنی ہے. اور میری نظر میں تو جہالت آکسفورڈ کو ہضم ہی نہیں کر پائی ہے. لیول کی بات ہے. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ہٹ کیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.